बुलेटिन में खुशामदीद। ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो खित्ते में हर चीज जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके पुरसुकून देखना चाहते हैं। रजीम की तब्दीली से अफरा तफरी फैलती है। ईरानी बहुत अच्छे कारोबारी, बहुत अच्छे ताजिर हैं, उनके पास बहुत तेल है, वो ठीक ठाक रहेंगे। ईरानी कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेंगे। Want to see regime change in Iran? Oh, if there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. We don't want to see so much chaos. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इसराइल के ईरान में 3 मकामात पर हमले, तेहरान में 2 जगहों पर बम बरसाए, ईरानी दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा, बाबुलसर शहर पर भी हमला किया। इसराइल का ईरान पर मुतअद्दिद ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का इल्जाम। सेहूनी फौज ने दावा किया ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल फायर किए गए जिन्हें दिफाई निजाम ने रोक लिया। ईरानी हुकाम की इसराइल पर हमलों की तरदीद, कहा जंगबंदी के बाद कोई हमला नहीं किया। तेहरान का कहना है कि हम नहीं जानते मिसाइल कैसे फायर हुआ, आया ये गलती थी या इसकी कोई और वजह है। इससे पहले इसराइल के वजीर दफा इसराइल काज ने फौज को हिदायत की थी कि वो तेहरान के कल्ब बदतरीन बमबारी करें। इसराइली वजीर खजाना ने कहा तेहरान हमारे जवाब से अब कांप उठेगा। इसराइली फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरन ने कहा जब इसराइलियों को लगा अमन कायम होने वाला है तो उसी वक्त फजाई हमले के सायरन फिर बज उठे। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से नाराज। सेहूनी रियासत को हिदायत की कि अपने पायलट वापस बुलाए, ईरान पर बम न बरसाए। नेटो सरबराह इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से पहले सोशल मीडिया पर पैगामात और सहाफियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म हो चुकी, तेहरान अब कभी जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बना पाएगा। ये भी बताया इसराइल और ईरान दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, लेकिन वो इसराइल से ज्यादा नाराज है। इसराइल ने जंगबंदी के बावजूद ईरान पर इतना बड़ा हमला किया, जवाब तक उन्होंने नहीं देखा। That Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. We basically have 2 countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने बाज़ाब्ता जंगबंदी का ऐलान कर दिया। बयान में कहा ईरान के खिलाफ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए, सिफारती और सिक्योरिटी सतह पर ईरान के साथ मुकम्मल जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचा गया। ये मुआहदा बतदरीज नाफिजुल अमल होगा जिससे 12 रोजा जंग का खात्मा होगा। नेतन्याहू ने वाज़ेह किया इसराइल अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं भी और किसी भी वक्त कार्रवाई की आज़ादी को बरकरार रखेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने दिफाई ताउन और ईरानी जौहरी तनसीबात खत्म करने पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने किसी जारहियत के सामने सर न झुकाने का ऐलान कर दिया। खामनई ने एक्स पर 2 टोक ऐलान करते हुए लिखा दुनिया ईरान की तारीख से वाकिफ है, ईरानी झुकने वाले नहीं, माजी गवाह है, ईरानी लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जंगबंदी पर अमल दरामद से पहले इसराइल का ईरान पर हमला, तेहरान में एटमी साइंसदान रजा सिद्दीकी को निशाना बनाया। गेलान में सेहूनी फौज के हमले में 9 ईरानी शहीद और 30 से जायद जख्मी हो गए। मगरबी ईरान में मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, पासदारान इनकलाब के दफ्तर, अस्करी तनसीबात और जौहरी तजुर्बा गाहों पर भी हमले किए गए। ईरान ने जवाबी हमले में बीर शेबा पर मिसाइल दागे। ईरानी हमले में 8 इसराइली हलाक हुए। अमरीकी सदर के जंगबंदी के ऐलान के बाद इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर इल्जामात। अमरीकी सदर ने दावा किया कि इसराइल और ईरान एक ही वक्त में उनके पास आए और कहा हम चाहते हैं अब जंग बंदी शुरू हो चुकी, बराए मेहरबानी खिलाफ वर्जी ना की जाए। ईरान
ایران کا دعویٰ ہے امریکی صدر کے بیان کے کچھ دیر بعد اسرائیل نے بم برسائے، مغربی ایران میں میزائل لانچنگ پیڈ نشانہ بنائے، پاسداران انقلاب کے دفتر، عسکری صنعتوں اور جوہری تجربہ گاہوں پر بھی حملے کیے۔ ایران نے صہیونی فوج کے حملے میں جوہری سائنسدان رضا صدیقی صابر کی شہادت کی تصدیق کی۔ کچھ روز پہلے گھر پر ڈرون حملے میں ان کا 17 سال کا بیٹا شہید ہوا تھا۔ ادھر اسرائیلی میڈیا نے ایران پر حملوں میں پہل کرنے کا الزام لگایا۔ ایران کی جانب سے داغے گئے 11 میزائلوں سے بیر شیبہ میں عمارتیں کھنڈر بن گئیں، متعدد گاڑیاں جل گئیں، 8 اسرائیلی ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ایرانی حملوں کے بعد ایک بار پھر تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس، حیفا سمیت کئی شہروں میں سائرن بجائے گئے۔ اسرائیل نے حملے روک دیے تو ایران بھی حملے بند کر دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا، فی الحال اسرائیل کے ساتھ کسی جنگ بندی کا کوئی معاہدہ موجود نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید لکھا، ہماری فوجی کارروائیاں صبح 4 بجے تک آخری لمحات تک جاری رہیں۔ میں تمام ایرانیوں کے ساتھ مل کر اپنی بہادر مسلح افواج کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے خون کے آخری قطرے تک دفاع وطن کے لیے تیار رہیں اور دشمن کے کسی بھی حملے کا آخری لمحے تک جواب دیا۔ ایران کی سپریم قومی سلامتی کونسل نے خبردار کیا ہے کہ مزید کسی بھی جارحیت فیصلہ کن، سخت اور بر وقت جواب دیا جائے گا۔ بیان میں ایرانی عوام کی بیداری، برداشت اور اتحاد کی تعریف کی گئی۔ کونسل کا کہنا ہے ایرانیوں کے پختہ عزم، اسٹریٹجک صبر اور یک طرفہ سمجھوتا قبول کرنے سے انکار نے دشمن کو شکست سے دوچار کیا۔ ایران اور اس کی افواج کو ایران پر حملوں کے جواب میں فیصلہ کن اور نپی تلی کارروائیوں کو بھی سراہا گیا۔ کامیابی اور فتح پر ایرانی قوم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل پاکپور نے جنگ بندی کے بعد پہلے بیان میں امریکی صدر کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دوبارہ جارحیت کی تو اس بار جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور تباہ کن ہوگا۔ قطر امریکہ کا اسٹریٹجک اڈا مغربی ایشیا میں امریکی سینٹرل کمانڈ کا دھڑکتا دل سمجھا جاتا ہے۔ اسے امریکہ کے مجرمانہ اور شیطانی حملے کے رد عمل میں نشانہ بنایا گیا۔ پاکپور نے کہا، صدر ٹرمپ اسرائیلی حکومت کے تحفظ کے لیے امریکی عوام کو سلامتی اور مفادات قربان کر رہے ہیں۔ اگر دوبارہ ایران کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کی تو ایسا سبق سکھایا جائے گا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ زندگی برای اونها تلخ بدون اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں قطر کا اہم کردار۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا، وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکار نے بتایا، ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم سے براہ راست رابطہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فون کر کے جنگ بندی کا کہا، بتایا اب مزید جنگ نہیں ہوگی، ایرانی کمزور پڑ گئے ہیں۔ نائب صدر، سیکریٹری خارجہ اور خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف نے ایرانی حکام سے بات کی۔ قطری وزیر اعظم نے فون کر کے جنگ بندی کے لیے ایران کی رضامندی حاصل کی۔ ایران قطر کی ثالثی میں جنگ بندی پر رضامند ہوا۔ صدر ٹرمپ نے امیر قطر سے فون پر بات کی اور جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین اب ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھ سکتا ہے۔ امید ہے چین امریکہ سے بھی بڑی مقدار میں تیل خریدے گا۔ یہ سب ممکن بنانا میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان سامنے آیا ہے۔ کہا، نیٹو کے ساتھ وقت کم از کم اسرائیل ایران کی کشیدگی کے معاملے پر سے پرسکون ہوگا۔ یورپی دوستوں اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ امید ہے اس بار نیٹو اجلاس میں بہت کچھ حاصل کیا جائے گا۔ روس اسرائیل ایران جنگ بندی کا حامی ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ جنگ بندی جاری رہے گی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں، واشنگٹن کی جانب سے سیز فائر کے اعلان کے بارے میں ابھی کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرنا بہت مشکل ہے۔ جس طرح امریکہ نے اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے راضی کیا، اسی طرح ہمارے قطری دوستوں نے تہران کے حوالے سے ایسا ہی کردار ادا کیا۔ اسرائیل اور ایران کے پھر حملوں کی خبریں آئیں۔ متضاد معلومات کی بنیاد پر جلد بازی میں کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔
فوجی اقدامات امن نہیں لا سکتے، ایران اسرائیل کو جنگ بندی برقرار رکھنی چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری نظر ہے، حقائق نے ثابت کیا ہے فوجی اقدامات نہیں، مذاکرات مسائل کا حل کا صحیح راستہ ہے۔ چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر مشرق وسطی میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے مدد کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی نے قطر کے وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز الخلیفی کو فون کر کے تعمیری کردار پر شکریہ ادا کیا۔ روانچی نے کہا ایران اچھے ہمسائیگی اور اعلیٰ ترین مفادات کی بنیاد پر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جاری رکھنے اور مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے ایران کی مستقل مزاجی اور حوصلے کی فتح ہوئی۔ ایران نے جس طرح خود سے کئی گنا جدید ہتھیاروں سے لیس دشمن کا مقابلہ کیا، اس پر ایرانی لیڈرشپ اور ایرانی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پرشائن بات ہے ایران کی مستقل مزاجی، اس کا حوصلہ جو ہے نا اس کی فتح، جس طرح انہوں نے اپنے سے کہیں زیادہ مسلح دشمن کا مقابلہ کیا، نہایت ہی جارحانہ ماحول میں انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا۔ میں ایران کی لیڈرشپ کو، ایرانی عوام کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسرائیلی جو کہتے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، آج جنگ بندی اس بات کا ثبوت ہے کہ فتح جو ہے وہ ایرانی عوام کے، ان کی لیڈرشپ کے حوصلے کی ہوئی ہے۔ بے شمار قربانیوں نے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر، سعودی عرب اور چین کے سفیروں کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے قطر کے سفیر سے ملاقات میں کہا ہم قطری بہن بھائیوں اور پورے خطے کی سلامتی اور تحفظ کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان نے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے سعودی سفیر سے ملاقات میں کہا مکالمہ اور سفارتکاری امن کا واحد راستہ ہے، خطے میں امن کو فروغ دینے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ ہیں۔ چینی سفیر سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا چین کی مدد سے پاکستان کو معاشی استحکام ملا، پاکستان سی پیک منصوبوں کے مؤثر نفاذ کے لیے پرعزم ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں ایران اسرائیل جنگ بندی کی وجہ سے تیل کی قیمتیں معمول پر آ رہی ہیں۔ ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی دیکھی گئی۔ سٹاک مارکیٹ 6079 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,22,246 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ سٹاک ایکسچینج کے آغاز پر ہی 5000 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس نے 1,22,000 کی سطح عبور کر لی، جس کے بعد کاروبار 1 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا۔ 6079 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,22,246 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سٹاک ماہرین نے ایران اسرائیل جنگ بندی کو مارکیٹ میں زبردست تیزی کی وجہ قرار دیا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ میرا خیال ہے بانی پی ٹی آئی مائنس ہی ہو گئے۔ علی مخانم کے پی بجٹ پاس ہونے پر حیران، کہا بجٹ کی پرواہ نہیں، بانی نے جو کہا تھا وہ ہمارے لیے اہم ہے، نہیں معلوم بجٹ پاس کرنے کی کیا جلدی تھی۔ صحافی نے سوال کیا کہ پی ارکان کہتے ہیں علی امین گنڈاپور طاقتور ہے، انہیں نہ نہیں کہہ سکتے۔ علی مخانم نے کہا کہ پی ارکان اسمبلی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر چلے جائیں۔ مائنس کر دیا گیا، میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے، میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے۔ کے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور بہت طاقتور ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے، تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو سفارتی وفد کی امریکہ اور یورپ دورے پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کامیاب سفارتی دورے پر بلاول بھٹو سمیت وفد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا سفارتی وفد نے بھارتی پروپیگنڈا کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سفارتی وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا اور عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کی بھرپور ترجمانی کرنے پر وفد کو مبارکباد پیش کی۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 11 فتنہ الخوارج ہلاک اور 7 زخمی۔ میجر سید معیز عباس شاہ اور لانس نائک جبران اللہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔
ISPR کا کہنا ہے میجر سید موئز شہید خوارج کے خلاف کئی کامیاب آپریشنز میں حصہ لے چکے ہیں۔ میجر سید موئز شہید چکوال اور لانس نائک جبران کا تعلق بنو سے تھا۔ ممکنہ خوارج کی تلاش کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ کے پی بجٹ ابھی تک پاس نہیں ہوا، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور نہ کرنا زیادتی ہے۔ ضمانت بانی کا حق ہے، وہ بار بار کہہ چکے ہیں 9 مئی پر کمیشن بنا دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، خان صاحب کو بیل کا رائٹ ہے، باقی کیسز میں سب میں بیل ملی ہے، تو اس میں بھی بیل ملنے چاہیے۔ 9 مئی کے کیس میں خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اس پہ کمیشن بناؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ہمیشہ سے ان کا ایک کنسپٹ ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ منظور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فائنانس بل 2025 ابھی کے پی اسمبلی سے پاس نہیں ہوا، نہ گورنر کے لیے اسنٹ کے لیے گیا ہوا، اور وہ پروسیس ابھی بھی موجود ہے۔ خان صاحب سے ملاقات نہ کروائی گئی تو کیا یہ بجٹ نہیں پاس ہو سکے گا؟ دیکھو خان صاحب کی تو آج دیکھیں گے، کوشش کرنی چاہیے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات۔ بانی پی ٹی آئی میرے لیڈر ہیں، ان کا جو بھی بیان آئے گا میں اس پر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں بانی کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے، جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ میں عمران خان کا جو بیان آئے گا، جو میں نے تفصیل سے بتایا، میں اس کا پابند ہوں، من و ان ہر طرح کا، ٹھیک ہے، میں اس کا پابند ہوں، وہ ہمارا لیڈر ہے، اس کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے، جو فیصلہ بھی وہ کرے گا ہمیں قبول۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ بانی پی ٹی آئی نے جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ اور شادمان تھانہ جلانے کے مقدمے سمیت 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ان مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کی تھی۔ اس کے بعد 15 جنوری کو اے ٹی سی کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ خوش آئند ہے کہ پنجاب کے فیصلے بنی گالہ میں نہیں پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس نے اچھی کارکردگی دکھائی، احتساب کے لیے خود کو ایوان میں پیش کیا۔ پنجاب کا اندرونی قرضہ 0 ہو چکا، ہم نے انڈے، مرغی اور بچڑوں سے نہیں زرعی شعبوں سے معیشت ٹھیک کی ہے۔ خوشائن بات ہے کم از کم پنجاب کے فیصلے بنی گالہ میں نہیں بلکہ پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں۔ یہ واحد جماعت ہے جس نے اپنی کارکردگی اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی ایوان میں پیش کیا۔ 1240 کا اینول ڈیولپمنٹ پلان مریم نواز نے خود اپنی سربراہی اور اپنی اوورسائٹ میں بنایا۔ ہم نے 100 دنوں کے بعد کے اشتہارات نہیں دیے، 3000 سے زائد اسکیم اور منصوبے دیے۔ واحد صوبہ ہے ڈومیسٹک ڈیٹ 0 ہو چکا ہے، 77,331 لیپ ٹاپس، 55,000 بچوں کو اسکالرشپ مل چکا ہے، 9,500 ٹریکٹرز فرسٹ فیز میں ڈسپرس ہو چکے ہیں۔ انڈے، کٹے، مرغیاں، بچڑے، ہم ان کے ذریعے معیشت کو ٹھیک نہیں کر رہے، زراعت کے شعبے کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں 3 بچے مبینہ طور پر زہریلا دودھ پینے سے جاں بحق ہو گئے، ماں کی حالت تشویشناک ہے۔ مزید جانتے ہیں بابر ملک سے، اپڈیٹ کیجیے بابر۔ جی ہاں، یہ تھانہ بنی کا علاقہ ہے ملا راجہ سلطان، جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جہاں پہ مبینہ طور پر زہریلا دودھ پیا گیا، جس میں 3 بچے موقع پر جاں بحق، ماں کی حالت تشویشناک ہوئی، اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ تھانہ بنی پولیس کے مطابق اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا دودھ میں زہر ملایا گیا یا اس میں کوئی کیڑا یا کوئی ایسی شے گر گئی تھی جس کے باعث بچوں کی ہلاکت ہوئی، تاہم پوسٹ مارٹم کے بعد ہی صورتحال سامنے آئے گی۔ پولیس کی جانب سے اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ مرنے والے بچوں کی عمریں جو ہے وہ 4 ماہ سے 4 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کونسل میں ہنگامہ، میئر کراچی کی بجٹ تقریب کے دوران شور شرابہ کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے ارکان نے نعرے لگائے کہ کیا بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا یہ لوگ ترقی میں رکاوٹ بنے، کچھ لوگوں نے ہم کو یو سی ٹی چارجز لینے سے روکا، ایم یو سی ٹی کے خلاف عدالت گئے۔ ابھی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ کونسل ممبران کے کیے لیے
کراچی کے علاقے شرافی گوٹ فیوچر موڑ کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا. پولیس نے بتایا مقتول کی شناخت 27 سال کی محمد فصیح کے نام سے ہوئی. لاش قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دی گئی. پولیس کا کہنا ہے ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. گرفتار ڈرائیور کا نام طاہر خان ہے. کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر پیٹرول سے لدے موٹر سائیکل رکشا کی ٹکر سے لوکل مسافر بس میں آگ لگ گئی ہے. واقعے میں 5 افراد جھلس کر جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہوئے. پولیس حکام کے مطابق لوکل بس مسافروں کو لے کر نواکلی سے ہزار گنجی جا رہی تھی. آتش زدگی سے بس مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی. حکومت بلوچستان نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا. صوبائی حکومت کے ترجمان شاہد رند نے کہا کہ واقعے میں جھلس کر زخمی ہونے والے شہریوں کو بہترین طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور خبر دیں گے آپ کو ملک کے بیشتر علاقوں میں کل سے تیز ہواؤں، آندھی، طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. این ڈی ایم اے نے 25 جون سے 1 جولائی تک موسمی صورتحال پر ایڈوائزری جاری کر دی. لاہور، راولپنڈی، مظفر آباد سمیت کئی شہروں میں شہری سیلاب کا خدشہ ہے. کراچی، سکھر، حیدرآباد، تھر پارکر سمیت کئی اضلاع میں 25 تا 28 جون آندھی، طوفان اور بارش کا امکان ہے. این ڈی ایم اے کا بتانا ہے کہ پشاور، چترال، مالاکنڈ، بنو سمیت مختلف اضلاع میں آندھی اور بارش ہو سکتی ہے. استور، ہنزا، اسکردو سمیت متعدد علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے. آندھی اور طوفان سے کمزور درخت، دیواریں اور تعمیرات متاثر ہو سکتی ہیں. این ڈی ایم اے نے عوام کو بل بورڈز، کھمبوں اور کچی دیواروں سے دور رہنے کی ہدایت بھی کی ہے. ٹرمپ صاحب نے امن کی کوشش کی، اس کو ویلکم کرتے ہیں. لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو. کہا اس جنگ سے واضح ہو گیا کہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے. ایران پر حملہ ہوا اور اس نے جواب دیا. ایران کے جواب سے پیغام گیا کہ اسرائیل کمزور اور غیر محفوظ ہے، وہاں بھی حملے ہو سکتے ہیں. نے اپنی صلاحیت کے مطابق اس کا جواب دیا اور ایک پیغام گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ولنریبل ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ محفوظ اور مامون ہے جو جیسے پہلے وہ سمجھتے تھے. وہاں بھی میزائل گر سکتے ہیں، وہاں کے لوگوں پہ بھی آفت آ سکتی ہے. امریکہ نے اچھا کیا، ٹرمپ صاحب نے جو بھی میسج دینا تھا انہوں نے دیا. ہم اسے ایگری نہیں کرتے جو ایران کے اوپر ان کا اٹیک ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک امن کی اگر کوشش کی ہے اور وہ کوشش کامیاب ہو رہی ہے تو اسے ویلکم کرنا چاہیے. چند چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں. ایک واضح ہو گیا کہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے. ایک پیغام بھارت کو مل گیا ہے کہ پاکستان ترنے والا نہیں ہے. ایک پیغام اسرائیل کو مل گیا ہے کہ جی ایران پہ چڑھ دوڑنے سے ایران تباہ نہیں ہو سکتا، ایران اپنے ٹگوں پہ کھڑا رہا. ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں موساد کے 6 ایجنٹوں کو گرفتار کیا ہے. پاسداران انقلاب کے مقامی اہلکار علی اکبر کریم پور نے بتایا غدار عناصر کو صوبہ ہمدان کے شہر ہمدان، رزان اور نہن سے پکڑا گیا. گرفتار شدگان پر عوام میں اضطراب پیدا کرنے، ایرانی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے اور آن لائن ٹارگیٹڈ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے. ایران اب نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے قابل نہیں رہا. امریکہ نے حملے کر کے ایرانی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ امریکی صدر نے کسی جانی نقصان کے بغیر ایران کا جوہری پروگرام ختم کرایا. ایران نے اگر دوبارہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کیا جائے گا. Iran was very close to having a nuclear weapon. Now, Iran is incapable of building a nuclear weapon with the equipment they have because we destroyed it. The president, without having a single American casualty, obliterated the Iranian nuclear program. We destroyed their ability to enrich uranium. If they have 60% enriched uranium, but they don't have the ability to enrich it to 90%, and further, they don't have the ability to convert that to a nuclear weapon, that is mission success. جنگ بندی بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. دونوں ملکوں کے شہریوں نے جنگ کی قیمت چکائی. امن بحال ہونے پر ایرانیوں کا اطمینان کا اظہار. تہران کے شہریوں کا کہنا ہے امن بحال ہونے پر سیر و تفریح پر جانے کا پروگرام بنا لیا. امید ہے اسرائیل جنگ بندی پر کاربند رہے گا. یہ سب کے مفاد میں ہے. من موافقم. باید این زودتر از اینا هم انجام میشه، چون هزینه‌شو دارن مردم میدن. فرقی میکنه چه مردم ما چه مردم اونا. هزینه‌شو دارن دو طرف میدن.
بهتره که زودتر این اتفاق بیفته. من موافقم، دلیلش هم به خاطر اینکه 12 شب نخوابیدم. بعد دیگه بعد 12 روز امروز در اومدم بیرون، دیدم آتش بسته، گفتم پیاده روی و اینا. بعد اینکه آرامش باشه چرا مخالف باشه. اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری ہیں. غزہ میں امداد کا منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے حملے سے 24 فلسطینی شہید ہو گئے. صہیونی فوج نے وسطی غزہ کی صلاح الدین اسٹریٹ امدادی مرکز پر بم برسائے. درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے. شہداء کی مجموعی تعداد 55,969 ہو گئی. 1,31,242 فلسطینی زخمی ہو چکے. Taken captive by a terrorist who was also an UNRWA worker. ایران سے جنگ بندی ہو گئی، اب غزہ میں بھی جنگ بندی کی جائے. اسرائیلی اپوزیشن رہنماؤں نے مطالبہ کر دیا. یائر لاپڈ نے حکومت پر زور دیا یرغمالیوں کو واپس لائیں اور جنگ ختم کریں. اسرائیل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. ڈیموکریٹس پارٹی کے سربراہ یائر گولان نے کہا مشن مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے. غزہ کی جنگ ختم کی جائے اور اسرائیل کو کمزور، تقسیم اور غیر محفوظ بنانے والی بغاوت کو روکا جائے. ایران اسرائیل جنگ بندی پر بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. روئٹرز کا کہنا ہے کہ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 3.5% کم ہوئی. لندن برنٹ خام تیل $2.48 کم ہو کر $69 فی بیرل پر آ گیا. ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں بھی 3.5% کی کمی ہوئی. $2.37 کمی سے ویسٹ ٹیکساس خام تیل $66.14 فی بیرل پر آ گیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں ایران اسرائیل جنگ بندی کی وجہ سے تیل کی قیمتیں معمول پر آ رہی ہیں. پاکستان سٹاک مارکیٹ 6,079 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,22,246 پر بند ہو گیا. سٹاک ایکسچینج کا آغاز زبردست تیزی کے ساتھ ہوا. 5,000 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس نے 1,22,000 کی سطح عبور کر لی، جس کے بعد کاروبار 1 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا. 6,079 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,22,246 پوائنٹس پر بند ہوا. سٹاک ماہرین کا کہنا ہے ایران اسرائیل جنگ بندی کی وجہ سے مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے. بڑے انسٹیٹیوشنز بڑے پیمانے پر خریداری کر رہے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ کہنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا. اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں. اظہر فاروق ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا اظہر اس ٹیلی فونک رابطے کے حوالے سے. جی ابھی کچھ ہی دیر قبل یہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف نے اس ٹیلی فونک رابطے میں ایران کے صدر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مشرق وسطی میں تیزی سے ابھرتی ہوئی صورتحال پر مستقل نظر رکھی ہوئی ہے. انہوں نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی کی اہمیت پر زور دیا. وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور OIC سمیت تمام سفارتی فورمز پر ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کا بھی اعادہ کیا. انہوں نے تمام فریقوں سے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی پاسداری پر بھی زور دیا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی مستقل اور اصولی حمایت پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے تنازع کے پرامن حل کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کا بھی اعتراف کیا. دونوں رہنماؤں نے اس مشکل ترین وقت میں امت کے درمیان اتحاد کی اہمیت پر اور آپس میں رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا. بہت شکریہ اظہر فاروق اپڈیٹ کرنے کے لیے. نادہندگان کی وجہ سے بل دینے والے بجلی صارفین کو بھی لوڈ شیڈنگ کر کے سزا دی گئی. نیپرا نے کے الیکٹرک کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا. نیپرا کا کہنا ہے کہ الیکٹرک ٹرانسفارمر کی بجائے فیڈر لیول پر لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے. کہ الیکٹرک نے ایک دن میں کئی گھنٹے فیڈرز لیول پر لوڈ شیڈنگ کی. نیپرا نے اس معاملے پر کے الیکٹرک کو متعدد خطوط لکھے، لیکن کے الیکٹرک بدستور ٹرانسفارمر لیول پر لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہی ہے، جس کے باعث بل ادا کرنے والے صارفین لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں. کے الیکٹرک کو فیڈر کے بجائے ٹرانسفارمر لیول پر لوڈ شیڈنگ کی ہدایت کی گئی تھی اور عدم عمل درآمد پر کے الیکٹرک کو قانونی کارروائی کی وارننگ دی گئی تھی. کے الیکٹرک جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے. کے الیکٹرک 1 سال میں ٹھوس پلان کے بجائے معمول کے جوابات دیتی رہی ہے. ایشینز ڈبل اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی جوڑی چانگیں ملیشیا میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. ٹاپ 8 مقابلوں میں نور زمان اور ناصر اقبال نے کورین ٹیم کو 2-1 سے شکست دی. فتح کا سکور 11-3, 5-11 اور 11-4 رہا. سیمی فائنل میں کل پاکستان کا مقابلہ میزبان ملیشیا سے ہوگا.
ایشین والی بال نیشنز کپ کے فائنل میں پاکستان آج میزبان بحرین سے ٹکرائے گا۔ قومی ٹیم نے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن قطر کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ بلاک کمال، اٹیک لاجواب، پاکستان ایشین والی بال نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں فتح یاب۔ ریسیپشن غلط، ریسیپشن بحرین کے شہر ماہنامہ میں قومی ٹیم نے دفاعی چیمپئن قطر کو پانی بھی نہ پینے دیا۔ سروس زوردار، دفاع جاندار اور تکنیک شاندار رہی۔ ویل پلیڈ پاکستان۔ شاہینوں نے قطر سے پچھلے فائنل کی ناکامی کا بدلہ لیتے ہوئے 3-0 سے میدان مارا۔ بلاک ہوئی بال، لبرو نے لی، چانس ملے گا، بہت عمدہ، خراب۔ فائنل میں قومی ٹیم کا مقابلہ میزبان بحرین سے آج ہوگا۔ لائن سروس، چانس پاکستان کے پاس، پھر موقع ملے گا۔ مراد جہان بہت ہی عمدہ کھیلے ہیں۔ پاکستان کی پہلی بروشس کی زبان میں بنائی گئی فیچر فلم ہندن ریلیز کر دی گئی ہے۔ فلم میں ثقافتی ورثے اور جنگلی حیات کے تحفظ کا پیغام دیا گیا ہے۔ روبین الوی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے تحت بروشس کی زبان کی فلم ہندن کی خصوصی اسکریننگ کراچی کے نجی سینما میں کی گئی۔ فلم میں مقامی ثقافت اور جانوروں سے انسانی تعلق بھی گہرائی سے اجاگر کیا گیا۔ بروشس کی زبان کی فلم ہندن پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں پیش کی گئی۔ اس میں میسج یہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم نے نیچر کے ساتھ کس طرح کو ایگزسٹنس میں رہنا ہے۔ اگر ہم نیچر کو نقصان پہنچائیں گے تو اس کی امپلیکیشنز ہماری لائف پہ بھی ہو سکتی ہیں۔ It's about environment, it's about saving the endangered species. So it's a very interesting story. لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایریاز کو، اپنے کلچر کو، اپنے ہیریٹیج کو وہ پروموٹ کریں۔ فلم پہلی بار بنا رہا تھا، اچھا ایکسپیرینس رہا، بہت اچھا لگا۔ ان کو میں سین سمجھاتا تھا اور وہ بولتے تھے کیونکہ وہ بھی نان پروفیشنل تھے۔ ہندن کے ہدایت کار کے مطابق فلم کے ذریعے یہ پیغام دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ ظلم کسی پر بھی کیا جائے اس کی نفی کرنی چاہیے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ روبینہ الوی، ARY نیوز، کراچی۔ اور اب ٹیک اپ ڈیٹ۔ ہوشیار، چالاک اور ماحول دوست روبوٹ پلمبرز جو بنا کھدائی یا توڑ پھوڑ کے ٹوٹے اور لیک پائپ جوڑ سکتے ہیں۔ یہ روبوٹس نہ صرف ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں بلکہ ٹیم ورک سے جلد از جلد مرمت کا کام بھی مکمل کرتے ہیں۔ ننھے پلمبرز بہت ہوشیار ہیں، صارفین کے کنیکشنز جیسے حساس علاقوں سے بچتے ہیں اور پیچیدہ راستوں کو اپنی آل ٹیرین ٹانگوں سے بآسانی عبور کرتے ہیں جہاں انسانی رسائی ممکن نہیں، جیسے پرانے سیور، گیس لائنز یا خطرناک کیمیکل والے علاقے۔ وہاں بھی یہ روبوٹس بخوبی کام کر سکتے ہیں۔ اسمارٹ روبوٹس زیر زمین انفراسٹرکچر محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔